अस्सलाम वालेकुम पाइन। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बुध है 10 दिसंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। मेहरबानी मोहब्बत का इजहार फरमाना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टल्ली वाला बटन भी दबा सकते हैं। अक्सर आपसे अर्ज़ की है कि यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी होती है। आज भी 3 बड़ी अहम खबरें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। नंबर 1, क्या इमरान खान साहब को अडयाला से कहीं और मुंतकिल करने का फैसला हो चुका? नंबर 2, अगर ये फैसला हो चुका तो कौन सी एक जेल है जहां उन्हें मुंतकिल किया जा सकता है? नंबर 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के कुछ रहनुमाओं ने यह फैसला किया है कि थोड़ा सा बैकफुट पे जाया जाए 2 कदम और डायलॉग को गुंजाइश दी जाए। इस सिलसिले में एक अहम सियासी जमात से राब्ते का फैसला हुआ है। बदले में मांग क्या रखी गई और क्या ये फैसला फ्रूटफुल साबित होगा या हालात जूं के तूं रहेंगे और मजीद सख्ती होगी? नंबर 4, पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से क्या फेडरल कैबिनेट जो है वफाकी काबीना उसने इस इशू को टेकअप किया है या ये अभी महज कयास आराई है? और आखिरी नुक्ता बड़ा अहम वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इंतहाई अहम शख्सियत के बारे में खबर है कि वो अपनी जमात को खैरबाद कह सकते हैं। कौन शख्सियत, इसमें कितनी सदाकत, जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। खान साहब का मेडिकल मुआयना भी हुआ। अडयाला के बाहर रात गए जो कुछ हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल, पूरी दुनिया से उसकी मजम्मत और उस पर तनकीद की जा रही है, उसका जिक्र भी करूँगा। चंद जुमले मैं भी कहने की जिसारत आज ये ज़रूर इस व्लॉग की सूरत में करूँगा। सबसे पहली खबर, एक तो मैं आपको ये वाज़ेह कर दूँ कि जो इस्लामाबाद यानी दारुल हुकूमत कैपिटल है, यहाँ जो सहाफ़ती हल्के होते हैं, सियासी हल्के होते हैं, नीम अस्करी हल्के होते हैं, सिफारती और नीम सिफारती हल्के होते हैं, ड्राइंग रूम्स होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं। यहाँ बड़ी दिलचस्प गैदरिंग्स होती हैं। फ़कीर को भी बड़ा तजुर्बा रहता है अक्सर ऐसी नशिस्तों में जाने का। तो वहाँ एक से बढ़कर एक खबर, एक से बढ़कर एक कयासराई स्पेकुलेशन जन्म लेती रहती है, जो कि फिर आपको टीवी चैनल्स के ऊपर तबसरों तर्जियों की ज़िन्नत बनती भी दिखाई देती है। वहाँ एक नुक्ता ये भी निकला कि इदारे की तरफ से ये मशवरा आया कि फ़ौजी अफसरान या दीगर लोग जिनको आर्मी रूल्स के तहत सज़ाएँ होती हैं, उनको सिविलियन जेल्स में न रखी जाए, उनको एक अलहदा फैसिलिटी उनके लिए बनाई जाए या डेजिग्नेट की जाए, वहाँ उन्हें रखा जाए। और ये ख़बर मोहम्मद मालिक साहब ने भी दी। इस खबर के ऊपर मैंने आज एक इंतहाई अहम हुकूमती शख्सियत से रुजू किया। उनका जवाब क्या था? यानी तासुर ये है कि वो लोग जिन्हें मिलिट्री सज़ाएँ हुई हैं, उनके लिए अलहदा से कोई फैसिलिटी डेजिग्नेट कर दी जाए। तो क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? ये भी एक हिस्सा है मेरे व्लॉग का। तो उस हुकूमती शख्सियत ने, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, उन्होंने कहा नहीं, ये वाला मुद्दा भी ज़ेर बहस नहीं आया। अलबत्ता क्योंकि खान साहब की जो बहनें हैं वो इंडियन चैनल्स पे जाके कह चुकी हैं कि जी जेल तोड़ना कौन सा मुश्किल काम है, अवाम तो हल्ला बोल सकते हैं, अवाम रुके हुए हैं, तो उस बुनियाद पे बुनियाद ये रखी जा रही है। और जो कुछ अडयाला के बाहर हो रहा है वे दूसरा नुक्ता है, और जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया ये तीसरा नुक्ता है। इसको मिला के आप ये समझें कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। तस्दीक ही मुझे, और मैं नाम भी ले लेता हूँ, बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, जो वज़ीर ममलिकत कानून और इंसाफ हैं, उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल उन्हें मुंतकिल किया जा सकता है। आज आपने देखा होगा कि माहौल बन गया था, इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी, वो भी कह रहे थे कि मुंतकिल किया जा सकता है। हालांकि कल हुज़ैफा रहमान वो कह रहे थे कि नहीं, अभी तो ये मामला तय नहीं हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अकील मलिक और राना सन्ना और दीगर ज़िम्मेदारान जो हैं, जो शहबाज साहब और सिस्टम के बहुत करीब हैं, उनकी खबर ज़्यादा मोतबर यहाँ ठहरेगी। ये तो तय हो रहा है और तकरीबन कर लिया गया है कि उन्हें कहीं और मुंतकिल किया जाएगा। इस सिलसिले में जो मैंने 2-4 दिन पहले भी आपको खबरें दी कि कौन सी पॉसिबल जेल्स हो सकती हैं, साहिवाल जेल का नाम आया, सखर जेल का नाम आया, और एक जेल सबसे अहम। हालांकि आज बैरिस्टर अकील मलिक ने ऑन रिकॉर्ड मुझे कहा कि अटक जेल भी है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने 1-2 और जेलों का नाम भी लिया, इस्लामाबाद में उनका नई जेल बन रही है। लेकिन जो मुझे अंदाज़ा हुआ, जो मेरी खबर है, उसके मुताबिक अगर मुंतकिल करना हुआ तो वो एक ही जेल है जहां मुंतकिल करने की प्लानिंग हो रही है, जहां मुंतकिल करने का सोचा जा रहा है। उसकी रीज़न्स ये हैं कि इकट्ठ ना हो, इस तरह से पीटीआई के लोग उस तरह से इकट्ठे ना हो सकें, और वो तभी मुमकिन है कि दूर दराज उन्हें मुंतकिल किया जाए। उस जेल का नाम है मछ जेल। मछ जेल जो है ये कोई 1100 एकड़ पर मुहित है। इसमें 10 बैरक्स हैं। बैरक नंबर 9 बड़ी मशहूर ज़माना है, बदनाम ज़माना बल्कि ये दुरुस्त लफ्ज़ होगा। और यहाँ 1928 में ये जेल बनी थी। तहसील मछ में, ज़िला बोलान, कोयटा से कोई
52 یا 53 یا 55 کلومیٹر دوری پر یہ جیل واقع ہے سبی روڈ پر۔ اس سے اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی یہ وہ جیل جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کالا پانی کی سزا کسی کو دینی ہو تو اسے مچ جیل میں بھیجا جاتا ہے۔ یہاں اسی جیل میں اکبر بگٹی وہ بھی رہ چکے، یہاں اس جیل میں نواب خیر بخش مری، عبدالصمد خان اچکزئی صاحب کے والد محترم وہ بھی رہ چکے، بڑی طویل انہوں نے جیل کاٹی ہے پاکستان میں۔ ویسے عطا اللہ مینگل کے بارے میں بھی اطلاع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم کے کریکٹر تھے سولت مرزا، ان کو بھی 2015 میں یہیں اسی جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔ تو اس جیل کا امکان ہے کہ وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے خبر نمبر 1 جس کی میں نے ڈیٹیل فوراً آپ کو دے دی بنا کسی لگی لپٹی کے، لیکن اس کے اوپر جو میں نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کا رد عمل، پی ٹی آئی تو تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ کسی اور جیل میں اگر منتقل کرنے پر غور کیا گیا تو یہ ان کی ذہنی کمزوری، خوف اور سیاسی ناکامی کا واضح ثبوت ہوگا، ہم اسے مسترد کریں گے۔ بہرحال اب آپ پوچھیں کہ یہ میری پھر تجزیہ کیا ہے؟ آئی تھنک کہ یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، پابندی لگانے کی خبر ہو، جیل کہیں اور منتقل کرنے کی خبر ہو، یا یہ اسپیشل فیسیلیٹیشن سینٹر جہاں پہ ملٹری سزا یافتہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے، یہ سب دباؤ بڑھانے کے لیے مختلف آپشنز ہیں، آپٹکس ہیں۔ کسی اور جگہ منتقل کرنے کی جو خبر ہے اس میں صداقت ہے حکومتی حلقوں کی حد تک، لیکن چونکہ یہ بلوچستان میں ہے، مچھ میں ہے، کوئٹہ سے 52 کلومیٹر دور ہے، تو یہاں امن و امان، دہشت گردی کا خدشہ بہرحال ہوگا، تو اس لیے یہ تھوڑا سا مشکل اور ٹرکی ڈیسیژن ہوگا۔ ہاں اس سے حکومت یہ ضرور اچیو کر سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس طرح سے اکٹھ نہ ہو جیسے اڈیالہ یا پنجاب میں یا کسی اور جگہ پہ ہو سکتا ہے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے ہم منتقل کیا جائے۔ نواز شریف صاحب کو بھی اڈیالہ سے کوٹ لکھپت منتقل کیا گیا تھا۔ تو یہ ہے اس خبر کا مفہوم اور میرا اس پہ تجزیہ۔ یہ جو دوسرا معاملہ ہے پابندی لگانے کا، یہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے، کیونکہ میں بار بار آپ کو جو ذکر کر رہا ہوں نا، قمر محمود دلشاد صاحب کا جو کنور بھی کہلاتے ہیں، وہ اس لیے میں بار بار کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی آپ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ بھائی سیزن کے حساب سے پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے، سیزن کے حساب سے فروٹ آتے ہیں، سیزن کے حساب سے پروڈکٹ آتی ہے، سیزن کے حساب سے پیشن گوئیاں کرنے والے اور سیزن کے حساب سے ترجمانی کرنے والے لوگ بھی منظر عام پر آتے ہیں۔ تو قمر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ضرور رہے، نگران سیٹ اپ کا حصہ رہے، اور اس وقت جو مقتدر ہے اس کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور پاکستان کے ایک بڑے اخبار میں لکھتے ہیں، اکثر ٹاک شوز میں بھی آتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شنید ہے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا معاملہ کابینہ میں لے جایا جا رہا ہے اور آرٹیکل 17 کے تحت وفاقی حکومت پابندی کی کارروائی کا آغاز کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس پہلے سمبل ہی نہیں ہے، ان کا جو چیئرمین ہے اس کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا ہوا ہے کہ جناب آپ تو ہیں ہی نہیں ہیں، تو وہ پارٹی کا سٹیٹس تو رکھا ہی نہیں گیا، وہ تو آزاد آئے تھے، یہ طے کرنا تھا، اس کی وجہ سے بعد میں آپ نے مخصوص نشستیں بھی ادھر ادھر بانٹ دی تھیں۔ لیکن آج میری 2 حکومتی ذمہ داروں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ ہو سکتا ہے لیکن سر دست پہلا مرحلہ یہ نہیں ہے، تو اس پر پابندی کا معاملہ میرا خیال ہے فوری مرحلہ نہیں ہوگا، یہ میری خبر ہے۔ تیسرا نقطہ، یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا، ہاں میں پہلے وہ خبر دے دوں کہ کون سی اہم شخصیت ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ سکتی ہیں۔ یہ میں نے کل دیکھا کسی جگہ پہ کہ سلیم بخاری صاحب، انہوں نے خبر دی کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کرنے والے ہیں، سابق سی ایم کے پی کے۔ تو میں نے بھی چیک کیا اپنے سورسز سے کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ خاموشی اختیار کرنا، پیچھے ہٹنا ایک اور حکمت عملی ہے، پارٹی چھوڑنا ایک اور حکمت عملی ہے۔ علی امین گنڈاپور اس صورتحال میں پارٹی نہیں چھوڑیں گے، خاموشی انہوں نے پہلے اختیار کر رکھی ہے جس طرح سے انہیں اتارا گیا، اور پھر کئی مواقعوں پہ انہیں اس طرح سے بلایا بھی نہیں جاتا تو وہ اس میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں کہ بہتر ہے میں اپنے سائڈ پہ رہ کے اپنا کام کروں۔ ان کو وارنٹ وغیرہ یا اشتہاری قرار دینے کی کاروائیں بھی مختلف عدالتوں سے جاری ساری ہیں، پہلے بھی جاری ساری تھی۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تو وہ خاموشی میں عافیت جانیں گے، پارٹی چھوڑنے کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ خبر سرکولیٹ کر رہی تھی تو اس کے اوپر کھوج لگا کے معلومات دینا بھی میری ذمہ داری تھی ویسے تو صحافی۔ تیسری شے جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ہاں جو غور و خوض ہوا، اس میں محمود خان اچکزئی اور کچھ پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر اور 2 اور ہیں جن کا نام میں بوجہ نہیں لوں گا، جب صورتحال سامنے آ جائے گی جو آ بھی رہی ہے تو آپ دیکھ لیں گے۔ 2 کا میں نے نام لے لیا کیونکہ پبلکلی ان کی سٹیٹمنٹ اس سلسلے میں موجود ہے۔ تو کچھ رہنماؤں نے جو حالیہ پریس کانفرنس، حالیہ ٹویٹس اور جو اڈیالہ میں رات کے ہوا اس کے بعد یہ غور کیا کہ صورتحال خراب ہے، 2 سٹیپ پیچھے ہٹا جائے۔ تو
اب یہ بلا رہے ہیں ایک قومی کانفرنس اسلام آباد میں 20 اور 21 دسمبر کو، قومی مشاورتی کانفرنس. یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کرے گی، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری جن کے بارے میں نے صبح ویلاگ کیا، وہ جہاں پہ پی ٹی آئی کے رویے کی شکایت کرتے ہیں وہاں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بعد میں بیٹھنا اپنے ڈائلاگ کی میز کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ کریں گے رابطہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور رابطہ ہوگا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے. انڈیویجولی پی ٹی آئی رابطہ نہیں کرے گی، اس پلیٹ فارم سے جہاں پہ قومی کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ نہ صرف رابطہ کیا جائے گا بلکہ سیاسی ڈائلاگ کی راہ کھولنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس 2 روزہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی. اس سے پہلے جب بھی انہوں نے کانفرنس کرنے کی کوشش کی تو ہال یا ہوٹل نہیں ملتے، بکنگ نہیں ہوتی، بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ مذاکرات سنجیدہ ہیں، حکومت کرنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ گو ہیڈ دے رہی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی بکنگ آسانی سے ہو جائے گی، وگرنہ پکڑ دھکڑ اور بکنگ کینسل ہو جائے گی. یہ کانفرنس کا انعقاد نہیں کر سکیں گے. حسب ماضی یہ شاید مصطفیٰ نواز کھوکھر کے فارم ہاؤس کے گھر پہ جا کے اپنا قومی کانفرنس کرنے پر مجبور ہوں گے، جو اس بات کا ثبوت ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد نہیں ہے. اور میں یہ بھی خبر دوں گا کہ کیا موجودہ حکومت پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ معاملات رکھنا چاہتی ہے یا وہ اس پیش رفت کے بعد کو مثبت جواب دینا چاہتی ہے. لیکن پہلے سنیں پوری جو کہانی ہے. اس دعوت نامے میں نون لیگ کو مدعو نہیں کیا جائے گا اور پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سیاسی ڈائلاگ اور مفاہمت کی کوشش کی جائے گی، اور ڈیمانڈ یہ رکھی جائے گی کہ اچکزئی صاحب، بیرسٹر گوہر اور 2-4 اور لوگ جن کی فہرست ابھی بننی ہے، تیار ہو رہی ہے لیکن وہ تب ہوگی جب نوبت آئے گی، ان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ مل کر یہ صورتحال سے انہیں آگاہ کریں. اور اس قیادت کو لگتا ہے کہ باقی لوگ جو ملنے جاتے ہیں وہ اس طرح سے آگاہ نہیں کر پاتے صورتحال کا جو ہونا چاہیے، تو یہ انہیں آگاہ کریں اور اس کے بعد سیاسی ڈائلاگ شروع کیا جائے. اب وہ نقطہ جو بیچ میں پھنسا ہوا کہ کیا موجودہ سسٹم چاہے گا کہ سیاسی مفاہمت کی راہ نکلے. فی الحال یہ آنے والے چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں مجھے اس کی امکان دکھائی نہیں دیتا. بڑی بدقسمتی سے میں یہ بات کر رہا ہوں، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یہاں تک صورتحال نہ جاتی. اس کا امکان مجھے دکھائی نہیں دے رہا، بٹ یہ کوشش ضرور کرے گی پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے. تیسری چوتھی بلکہ اب آگے، کیونکہ میں آج ذرا فاسٹ موشن میں جا کے چیزیں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. عمران خان صاحب کا میڈیکل ہوا ہے. میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ 5 رکنی پیمز کا بورڈ گیا ہے. اس نے ان کا طبی معائنہ کیا ہے. اس میں 5 لوگ موجود تھے اور ان کے جو پاؤں ہے اس کے تلوے کی جلد ان ڈاکٹرز کے بقول ایکسرسائز کی وجہ سے سخت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں موقع نکلا ہے، جس کی وجہ سے انہیں درد ہو رہی ہے پاؤں میں. دوا بھی انہوں نے تجویز کر دی ہے. اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ خان صاحب نے ناشتے میں ملک شیک، کافی، شہد اور کھجوریں لیں. دوپہر کے کھانے میں مکس دال، چپاتی، 2 فرائی انڈے اور سلاد شامل تھا. رات کے کھانے میں ڈرائی فروٹ ڈال کر ملک شیک نوش کی اور سیب، کیلا اور امرود کھائے. یہ رپورٹ جو ڈاکٹرز کی آتی ہے یہ اس لیے آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں کہ اس سے تھوڑا بہت جو پی ٹی اے کے چاہنے والا ورکر سپورٹر اس کی تشفی بھی ہو، اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ خان صاحب وہاں پہ فٹ ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں. ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے پاؤں کے تلوے میں موقع نکلا ہے جس کی انہوں نے دوا دی ہے. صحت جیل میں وہ بالکل صحت مند ہیں. یہ جب ان کی جیل میں صحت کے حوالے سے مختلف رومرز اور خبریں آ رہی تھیں تب بھی میرے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بالکل صحت میں ہیں، صحت مند ہیں. انفیکٹ دا سسٹم کین ناٹ افورڈ ٹو ہارم ہم اس صورتحال میں. ہاں، میل ملاقات نہ ہونا یہ ایک اور موضوع ہے اور اس کی ایک اور تشویش کا پہلو اس میں ضرور سامنے آتا ہے. اب جو منگل کی رات اڈیالہ کے باہر کیا ہوا یہ بڑی بدقسمتی ہے، افسوسناک ہے. یہ رویے اور یہاں تک صورتحال کا جانا، دیکھیے یہ ہم اپنی تاریخ سے اس کا مطلب ہے کچھ نہیں سیکھتے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا 81 میں، پرابیبلی 83 میں، جس طرح سے انہیں گرفتار کیا گیا اور جس طرح سے انہیں پھر جیل میں رکھا گیا، وہ روداد انہوں نے مظہر عباس صاحب کو سنائی ہوئی ہے. مظہر عباس صاحب نے اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے. فریال تالپور صاحبہ کو جس طرح سے رات کے گرفتار کیا گیا، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا دروازے توڑ کر، پھر اب جو علیمہ خان صاحبہ اور دیگر جو ان کی بہنیں ان کے ساتھ اڈیالہ کے باہر رات کے ہوا، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا جب وہاں پہ سردی تھی، شدید سردی تھی، ٹھٹر رہے تھے لوگ باہر بیٹھ کے دھرنا دیے ہوئے تھے.
پرم تھے، بیٹھے ہوئے تھے دھرنا کے، خاص طور سے ملاقات کریں، عدالتی حکم ہمارے پاس موجود ہے. لیکن یہ میں آپ سے عرض کرا تھا بار بار، اور فیصل واڈا ٹی وی پہ ٹھوک بجا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملاقات کرنے دینی. تو وہ وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے. شاہد خٹک کی ٹانگ کا فریکچر آیا، کچھ اور لوگ بھی زخمی ہوئے، لیکن واٹر کینن کا جس طرح استعمال کیا گیا رات کے، جو امیجز آئے، جو ویژولز آئے، وہ بڑے افسوسناک تھے. ایک شخص تو وہاں دیوانہ وار اس کے سامنے کھڑا رہا، نعرے لگاتا رہا. یہ اپنے رہنماؤں سے لوگوں کی محبت ہوتی ہے، تمام جماعتوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہم پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، یہ جن رویوں کو ہم جنم دے رہے ہیں، یہ رویے اس لیے نہیں ہم جنم دے رہے کہ یہ اس دور میں ختم ہو جائیں گے. یہ رویے آگے چلتے ہیں، انگلش کا لفظ ہوتا ہے کلٹیویٹ ہوتے ہیں. یہ ہم اصل میں ایک ایسی فصل بو رہے ہیں، ایسا بیج بو رہے ہیں جو جب تناور ہو جائے گا، جب فصل پک جائے گی تو وہ کاٹنی پڑے گی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بیج بوئے ہیں. چاہے خان صاحب نے اپنی حکومت میں جو بیج بوئے، اس سے پہلے نون لیگ نے جو بیج بوئے، ضیاء الحق میں جو بیج بوئے گئے ان کے دور میں، تو جس دور میں جو بیج بوئے گئے ان لوگوں کو وہ فصلیں کاٹنی پڑیں. یہ ہے اس کا تلخ تجزیہ اور تبصرہ، افسوس اور مذمت کے ساتھ، کہ کاش اس کی نوبت نہ آتی. خواتین تھیں، لیڈیز پولیس کے تحت آپ انہیں ڈسپرس کر دیتے، پہلے بھی تو کرتے رہے. اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. میری اس وقت جو ساری رہے گی نظر، وہ جیل منتقلی کے معاملے پر رہے گی. اور مچ جیل کا معاملہ یہ ہوگا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بجائے معاملہ ڈیڈ اینڈ پہ چلے گئے ہیں. نو. اور پھر وہ جو معاملہ ہے کہ جیسے ہم نے ایم کیو ایم کو ڈسپرس کیا، ڈسمینٹل کیا، مائنس الطاف کیا، اس کی جانب حکومت جانا چاہے گی. حالانکہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جو لوگ اس کی مثال دیتے ہیں وہ غلط مثال ہے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.